पुलिस की लाशों को नंगा किया गया, उनके सीने पर पाँव रख के वीडियो बनाई गई और 1-2 पुलिस वालों की लाशों के मुंह में पेशाब किया गया। कलअदम करार देना ही जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को दुरुस्त फैसला है। इतना स्पेस आपने उनको दिया कि आपने उनको मॉन्स्टर बना दिया। 12-15 रुपये बिजली पैदा करके आप 3 रुपये दे कैसे सकते हैं? किस कानून के तहत दे सकते हैं? ये सब्सिडी कौन देगा? आज़ाद कश्मीर में किससे गलती हुई? ये कहीं से लॉन्च किया गया है ये बयानिया? ताजर एक्शन कमेटी पहली मरतबा मुजफ्फराबाद में 2009 में मेरे खिलाफ बनवाई गई। इतनी नफरत कैसे इन लोगों में तारा ये इंजेक्ट की गई है? सारे मुल्क में ये करारदाद लाहौर तक जाएगी कि 23 मार्च 1940 की करारदाद जो है उस पर भी नजरसानी करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लफ्ज़ डिजिटल के साथ मैं हूँ ख्वाजा मतीन। नाज़रीन, कहते हैं कि कश्मीर जन्नत नज़ीर है। इस वक्त जो आज़ाद कश्मीर का ख़ित्ता है उसमें हम देख रहे हैं कि एक अफरा तफरी, सियासी अनारकी, फ़िक्री इंतशार जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। माजी में हमने सुनते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे गूंजते थे। आज वहाँ एंटी स्टेट बातें, यानी कि एंटी पाकिस्तान ये एलिमेंट कहाँ से आया है, क्यों आया है, इसकी वजूहात क्या बनी और आज इनके ख़िलाफ़ जो एक्शन हो रहा है वो क्या हकीकत पर मबनी है, ऐसा ही होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? ये तमाम सवालों के जवाबात लेने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है मुजाहिद अव्वल सरदार अब्दुल क़य्यूम ख़ान, जिनका ये नारा था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उनके फ़र्जंद अर्जमंद साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद ख़ान को। सरदार साहब, आपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। सर, ये बताएं कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर एक मखमसे का शिकार दिखाई देता है। एक वक्त था कि लफ्ज़ बोला जाता था कि फ़िक्री लामबंदी, मुजाहिद अव्वल की ज़बान से हमने बारहा सुना, जो लफ्ज़ अब अनका हो गया है, वो सुनने में भी नहीं आता। तो उनके जाने के बाद हम देख रहे हैं बदतरीज एक ऐसी सूरत हाल से हम दोचार हुए हैं कि जहाँ कहीं जिन वादियों में, जिन खेतों खलियानों में कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे गूंजते थे, आज वहाँ जो पाकिस्तान की फ़ोर्सेस हैं, रेंजर हैं, पुलिस हैं, उन पर हमले हो रहे हैं, बल्कि लाशों की भी बेहुरमती की जा रही है। आज हम इस जगह जब खड़े हैं, क्या सोचते हैं ये जो मौजूदा सूरत हाल, अभी जो हाल ही में हमने देखा कि सिक्योरिटी फोर्सेस में रावलाकोट पर हमले हुए और इसके बाद लोग फिर भी निकले हैं, अभी इस वक्त की आपकी क्या इतलात हैं? आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल कंट्रोल में है या आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है? जी खैर साहब, बहुत शुक्रिया। अच्छा, बड़ा जामे पस मंज़र आपने अपने इंट्रो में बयान कर दिया। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल ख़ासी हद तक तशवीशनाक है। वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का संगीन और सीरियस मसला है और इस अरसे में उसमें मुसलसल इजाफ़ा हुआ है। अगरचे गुज़श्ता 2-4 दिनों में जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं उन्होंने अपना बड़ा मौसर रोल प्ले किया है और उसकी वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जहाँ जहाँ बाज़ इलाकों में बहुत बेहतर भी हुई है। लेकिन इसके बावजूद पिछले चंद दिनों में आज़ाद कश्मीर में कुछ मासूम शहरियों की हिलाकत हुई है और कुछ हमारे फोर्सेस के जवानों की शहादत हुई है। मैं उन सब पर दिली तौर पर उसकी ताज़ियत करना चाहता हूँ, अफसोस का इज़हार करना चाहता हूँ और ये मासूम जानें जो हैं उनकी हलाकत हमारे लिए इंतहाई अफसोस, परेशानी और तशवीश का बायस है और फोर्सेस के जवान भी जो हैं वो हमारे अज़ीज़ हैं। इस मुल्क का अमन व अमान कायम रखने में उनको बड़ा किरदार है। तो ये इस हवाले से भी बड़ी परेशानी है। हमारी दुआ है कि आने वाले दिनों में इन फोर्सेस को अपने मकासद में कामयाबी हो और किसी किस्म की मज़ीद बदअमनी पैदा न हो। बल्कि मैं साथ ही ये बात भी आपके ज़रिए कहना चाहता हूँ कि मैं आज़ाद कश्मीर के लोगों से बिलूम और मुस्लिम कान्फ्रेंस के लोगों से बिलखुसूस ये कहना चाहता हूँ कि फोर्सेस के लोग जो पाकिस्तान से गए हुए हैं हमारी आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया की मदद करने के लिए, वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौर साहब की हुकूमत की, पीपल्स पार्टी की हुकूमत की दावत पर और उनके मदद मांगने पर जो यहाँ से गए हैं, तो उनको अपना बहुत कीमती मेहमान समझें और उनको खुश आमदीद कहें, उनकी मेज़बानी करें, उनकी देखभाल करें, कश्मीर की रवायती जो मेहमान नवाज़ी है उसका मुज़ाहरा करें। गर्मी है, ठंडे पानी का, मशरूबात का, चाय का, खाने का एहतमाम करें और इस बात का एहतमाम करें कि उन्हें एहसास हो कि ये फोर्सेस हमारी हैं और हम इस फोर्सेस का हिस्सा हैं, इसको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। ये एक पहलू है। लेकिन जो सिचुएशन आपने जिसका जिक्र किया है, सिचुएशन ख़राब है और कुछ अनासर ने इसको ख़राब किया है और वक्त के साथ साथ ख़राब हुई है। उसमें
اب میں کسی کو بلیم نہیں کرتا، لیکن یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کو کالعدم کرنا ہے تو ان کے پاس سفیشینٹ ثبوت موجود ہوں گے، ان کے پاس پروف ہوں گے کہ آزاد کشمیر میں کہاں تخریب کاری ہو رہی ہے، کہاں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ آپ نے مجاہد اول سردار ایوب خان صاحب کی نظریات فکری لامبندی کا ذکر کیا، کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کا ذکر کیا۔ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ہم تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہیں، اور اس بیس کیمپ کو مضبوط رکھنے کی اور کامیاب کرنے کی بنیاد ہی یہ ہے کہ وہ مسلم کانفرنس کی 19 جولائی 1947 کی قرارداد علاقے پاکستان اور مجاہد اول سردار ایوب خان کا دیا ہوا کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ہے۔ اس کے بغیر ہمارا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا مستقبل پاکستان کے ساتھ محفوظ ترین مستقبل، پاکستان اور کشمیریوں کا جو رشتہ ہے وہ یک جان اور دو قالب کا رشتہ ہے، اور یہ رشتہ تاریخی ہے، ثقافتی ہے، مذہبی ہے، سماجی ہے، دفاعی ہے، جغرافیائی ہے، زمینی عقائد کا ہے، تاریخی عمل کا نتیجہ ہے۔ تو یہ رشتہ اس کو کمزور نہیں ہونے دیا جا سکتا۔ سردار صاحب قطع کلامی کی معذرت، مقبوضہ کشمیر میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جو لوگ بستے ہیں انہوں نے اپنی گھڑیوں کے وقت بھی پاکستان کے ساتھ ملا رکھے بالکل ہیں۔ ایسے ان کا روزہ، افطار اور سحری بھی پاکستانی عید وقت کے شبرات بھی۔ مطابق، عید اور شبرات بھی پاکستان کے مطابق۔ ان کے جو شہداء ہوتے ہیں وہ پاکستانی پرچم میں دفن ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو محبت کے زمزمے بہہ رہے ہیں، لوگ اپنی جانوں کے نذرانے پاکستان کے لیے نچھاور کرنے کے لیے ہم وقت تیار رکھتے ہیں۔ یہ جو آزاد کشمیر کا خطہ ہے جس سے اوورسیز بہت بڑی کمیونٹی جو پاکستانی پاسپورٹ پر باہر گئی، مقبوضہ کشمیر سے تو کسی کو پاسپورٹ بھی نہیں دیا، اور وہ یہاں کیا غلطی ہوئی ہے؟ اس غلطی کا کون ذمہ دار ہے جو آج اینٹی اسٹیٹ بیانیاں جو ہم دیکھتے ہیں، نفرت کا اتنا الاؤ جل رہا ہے کہ یعنی کہ ہم ایسے لگ رہا ہے کہ جو آزاد کشمیر کے بسنے والے لوگ ہیں، خاص لوگوں کی بات کر رہا ہوں، یہ جو مظاہرین ہیں، جو متشدد لوگ ہیں، باقی عمومی لوگوں کی بات نہیں کر رہا، ان کے ذہنوں میں یہ نفرت کس نے گھول دی ہے؟ یہ وجہ کیا بنی ہے؟ ہوا کیا ہے؟ ایک طرف تو محبت کے زمزمے بہتے ہیں مقبوضہ کشمیر میں، جہاں ہندو قابض ہے ان کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے، ان کی جانیں لیتا ہے، خواتین کی عصمت دری کر رہا ہے۔ ایک طرف آزاد کشمیر ہے جہاں ہر طرح آزادی ہے، لوگ اپنی مرضی کے نمائندے منتخب کرتے ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، کبھی کس پارٹی کا وزیر اعظم بنتا ہے، کبھی کس پارٹی کا۔ یہاں آزاد کشمیر میں کس سے غلطی ہوئی؟ یہ کہیں سے لانچ کیا گیا ہے یہ بیانیاں، یا یہاں کے کچھ جو ذمہ داران تھے، جو پولیٹیکل فورسز تھی، ان کی روگردانی سے، ان کی غلطی سے یہ واقعہ پیش آیا؟ دیکھیے بڑا اچھا، بڑا جامع سوال ہے خواجہ صاحب، اور بڑا مقصد سوال ہے۔ دیکھیے خواجہ صاحب، ایسے ہے کہ آزاد کشمیر کی آزادی کے بعد اگر آپ نظر ڈالیں تو یہ بھی بڑا بحران ہے، لیکن 3-4 بحران اس سے پہلے بہت بڑے بحران گزرے ہیں۔ ایک، جس وقت سیز فائر لائن توڑنے کے لیے مسلم کانفرنس نے KLM بنائی، کشمیر لبریشن مومنٹ 50s میں، اور سیز فائر لائن توڑنے کا فیصلہ کیا، ایک اس وقت بہت سنگین صورتحال تھی۔ دوسرا جو ہے بعد کے وقت میں یہ ہوا کہ جب ہاشم اشرف نے طیارہ گنگا ہائی جیک کیا تھا، اس وقت بہت بڑا بحران تھا، سنگین بحران تھا۔ تفصیلات جب آپ کہیں گے تو اپنے وقت پہ بیان کریں گے۔ تیسرا، جب مقبول بٹ کو پھانسی ہوئی، اس وقت ایک بڑا سنگین بحران تھا۔ چوتھا جو ہے وہ امان اللہ خان صاحب JKLF کے چیئرمین تھے، لیڈر تھے، اللہ ان کے درجے بلند کرے، بڑے عظیم شخص تھے۔ تو انہوں نے جب چکوٹھی سیز فائر لائن توڑنے کی کال دی، اس وقت ایک بڑا بحران تھا، اور پھر یہ بحران جو ابھی آیا ہے۔ تو یہ 4-5-6 مرتبہ اس طرح کے بحران آئے ہیں، اور میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس سے بڑے بحران تھے، یہ بھی بہت بڑا بحران ہے لیکن اس سے بڑے بحران تھے۔ اب فرق سے یہ ہو گیا ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا، اس وقت باہر اندر کا اتنا پیسہ نہیں تھا، اس وقت آپ ابھی یہاں کو بات کرتے ہیں تو ساری دنیا ہل جاتی ہے، تو اس طرح کا ماحول نہیں تھا۔ باقی اس سے بڑے بحران تھے، بہت بڑے بحران تھے وہ، تو ان کو بھی ٹیکل کیا گیا۔ بلکہ میں آپ کو گزارش کروں کہ امان اللہ خان صاحب بڑے جاندار چیئرمین تھے JKLF کے، تو انہوں نے جب سیز فائر لائن کی کال دی تو آپ کو یہ سن کر 90s میں حیرت ہوگی کہ مجاہد اول سردار ایوب خان وزیر اعظم تھے، تو پاکستان سے کچھ عام شخصیات مظفرآباد جانا چاہتی تھی کہ وہاں بیٹھ کے سچویشن کو مانیٹر کریں اور وہاں دیکھیں اور جو مدد ہو سکتی ہے کریں۔ تو مجاہد اول نے کہا کہ نہ فورسز چاہیے، کسی قسم کی کوئی رینجرز، کوئی PC، کوئی FC نہیں چاہیے، نہ کوئی بڑی شخصیت چاہیے مظفرآباد میں، ہم الیکٹڈ لوگ ہیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے۔ حالانکہ ہمارے پاس پولیس روٹ سے کوئی تقریباً 30-40% ویسے ہی کم ہے، نئے ضلع بنے تو روٹین کی پولیس بھی نہیں ہے۔ اس کے باوجود مجاہد اول کی حکومت نے
90s میں JKLF کی لیبریشن فرنٹ کی امان اللہ خان صاحب کی اس مارچ کو خالصتاً آزاد کشمیر کی پولیس کی بنیاد میں ہینڈل کیا، اور کوئی حرف کہیں نہیں آیا کہ جی اسلام آباد سے کوئی فورسز آئی ہیں یا کچھ ہوا ہے۔ ابھی جو ہو رہا ہے، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ غلطیاں ہم سب سے ہوئی ہیں، میرے سے بھی ہوئی ہوگی، کسی دوسرے سے بھی ہوئی ہوگی، اور اس کا نوٹس ضرور لینا چاہیے۔ مثلا اگر آج آپ پاکستان کے معاملات میں بہت بڑے بڑے فیصلے آپ نے کیے ہیں، اور میں ذاتی طور پر خوش بھی ہوں اور تاریخ کے عمل پر بھی مطمئن ہوں، لیکن کشمیر کے حوالے سے اگر صرف اس بات کا جائزہ لیا جائے، آج میں بلکہ فیلڈ مارشل سے اپیل کرتا ہوں، فیلڈ مارشل اس وقت ساری دنیا کے مسلمانوں کے بالخصوص اور مہذب دنیا کے، جمہوری دنیا کے بالعموم ساری دنیا میں ایک موسٹ پاپولر جو ہے عسکری لیڈر کی حیثیت سے اور ایک ڈپلومیٹک لیڈر کی حیثیت سے، اعلیٰ ترین دنیا کے سفارتکار کی حیثیت سے، جنہوں نے تیسری جنگ عظیم کو ٹالا ہے، اور ایک غیر معمولی شخصیت کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کو طویل عرصے کے بعد نظریاتی بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے بڑے اقدامات لیے ہیں اور بہت ڈراسٹک میجرز لیے ہیں۔ تو میں ان سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ معاملات تھوڑے نارملائز ہو جائیں، چھٹ جائیں گے انشاءاللہ، تو اس کے بعد مہربانی کر کے ان باتوں کا جائزہ ضرور لیا جائے کہ آج سے 2 سال پہلے، 4 سال پہلے، 8 سال پہلے، 10 سال پہلے کون کون لوگ، ذمہ دار لوگ حکومت کے اداروں کے کہاں کہاں بیٹھے ہوئے تھے، ان کے دور میں رپورٹس کیا ہیں ان اداروں کی کہ ان لوگوں کی تعداد کتنی ہے کہ آزاد کشمیر میں، یہ اس کے بعد اس میں کس دور میں کتنا اضافہ ہوا، اور پھر ان کو روکنے والی جو قوت ہے، وہ قوت جیسے آپ نے کہا، وہ قوت جو ہے تاریخی اعتبار سے آل جموں و کشمیر مسلم کانفرنس ہے، جس کو قائد اعظم علیہ رحمت نے سری نگر میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں سارے متحدہ ہندوستان میں آل انڈیا مسلم لیگ بناؤں گا۔ 1946 میں ریاست جموں و کشمیر میں مسلم کانفرنس میری جماعت ہے، مسلم کانفرنس ہی مسلم لیگ ہے جی، اور انہوں نے کہا کہ یہاں مسلم لیگ نہیں بنے گی اور کوئی جماعت نہیں بنے گی۔ بالکل اب آپ ذرا غور کریں اس بات کے لیے کہ مسلم کانفرنس کو سب سے پہلے انگریز اور کانگریسی لیڈروں نے توڑا اور شیخ محمد عبداللہ کو الگ کر کے نیشنل کانفرنس بنوائی بالکل اور مسلم کانفرنس میں پہلی ضرب لگائی۔ اب پاکستان بننے کے بعد اگر آپ غور کریں تو جتنے لوگوں نے یہ کام کیا ہے، نیت جو بھی ہو، لیکن نتیجے کے اعتبار سے جتنے لوگوں نے یہ کام کیا ہے کہ مسلم کانفرنس کو توڑا ہے، کمزور کیا ہے، انہوں نے انگریز کی اور کانگریس کے لیڈروں کی سنت پر عمل کیا ہے کہ مسلم کانفرنس کو ہر دور میں کمزور کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو ہے، اگر اس ہسٹری میں جانے کا وقت نہیں ہے، لیکن اگر آپ غور کریں کہ پاکستان بننے سے پہلے کا جو آخری 1-2 الیکشن ہے، اس میں 100% لوگ مسلم کانفرنس کے جیتے، 21 کے 21 ممبر پاکستان بننے سے پہلے مسلم کانفرنس کے تھے۔ 70 کا الیکشن ہوا، یحییٰ خان کا خدا بھلا کرے، اللہ اس کے درجے بلند کرے، پاکستان میں جو مرضی لوگ اس کے بارے میں کہیں، لیکن کشمیریوں کا عظیم محسن تھا، وہ پاکستان کے صدر کی حیثیت سے انہوں نے ہمیں رائٹ آف ووٹ دیا، پریزیڈنشل سسٹم دیا، ایکٹ 1970 دیا، مہاجرین کو رائٹ آف ووٹ دیا اور ڈیول ووٹ کا حق دیا۔ یہ جنرل یحییٰ خان کے عظیم احسانات ہیں کشمیریوں کے اوپر۔ اس کے بعد آپ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں آئے، انہوں نے الیکشن کروائے، ان کی جماعت وہاں موجود نہیں تھی، مسلم کانفرنس نے حکومت بنائی، فیئرسٹ الیکشن میں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں جنرل مشرف صاحب، اللہ ان کے درجے بلند کرے، 2-3 الیکشن انہوں نے کروائے۔ میں جنرل مشرف صاحب ضرور تھوڑا بہت کنٹروورسی ہوگی ان کے بارے میں، پاکستان کی سیاست اس میں دخل نہیں دیتا، لیکن میں کشمیر کے حوالے سے جب بات کرتا ہوں، میں آگرہ میں جنرل پرویز مشرف کی جو گفتگو ہے ہندوستان کی سرزمین پر بیٹھ کر، وہ ایک گفتگو جو ہے ہمارے سیاستدانوں کی 40 سال کی کارکردگی پر بھاری ہے۔ اگر وہ دیکھیں کہ ہندوستان کو کس طرح انہوں نے، چوٹی کے دانشوروں کو کس طرح انہوں نے زج کیا اور کنفرنٹ کیا، تو انہوں نے 2-3 الیکشن کروائے۔ چونکہ ان کی جماعت وہاں موجود نہیں تھی تو نتیجہ یہ ہوا کہ مسلم کانفرنس فیئرسٹ الیکشن میں جیتی۔ کیوں جیتی؟ اس لیے کہ لوگ کشمیر بنے گا پاکستان کے ساتھ ہیں، نظریہ علاقے پاکستان کے ساتھ ہیں، مسلم کانفرنس کے پروگرام کے ساتھ ہیں، ہمیں روز کوئی نیا دستور یا منشور دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آگے اگر آپ چلیں تو 2009 میں آپ کی بات سن کے حیرت ہوگی جو بات میں بتا رہا ہوں کہ آزاد کشمیر میں تاجر ایکشن کمیٹی پہلی مرتبہ مظفر آباد میں 2009 میں میرے خلاف بنوائی گئی، پہلی مرتبہ، اور اس ایکشن کمیٹی نے مظاہرے کیے میرے خلاف، جس کو خواجہ فاروق صاحب نے اور برادرم راجہ فاروق حیدر صاحب نے لیڈ کیا کہ وزیر اعظم یہاں سے دارالحکومت شفٹ کرنا چاہتا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے، میں آپ کو یہاں آپ کے ریکارڈ کے لیے وہ ڈاکومنٹ مہیا کروں گا، ترکی کا خط شو کر دیں کہ ضلعی ہیڈ کوارٹر مظفر آباد سے گڑھی منتقل ہو گیا تھا۔ انہوں نے جو ترکی نے خط لکھا میری درخواست پر،
اس میں وزیر اعظم نہیں، میرا نام بھی لکھا کہ سردار عتیق احمد خان پرائم منسٹر JK کی درخواست پر ہم تجویز پر ہم گڑی سے واپس اس کو حربات منتقل کر رہے ہیں. تو میں تو اس کو بچانے والا تھا، لیکن تاج الیکشن کمیٹی بنی. مجھے وہ دور یاد ہے مظاہرے نا، ہم ہوئے. نے وہ خبریں لگائی ہیں نا جی. ساری. اور آپ پر دیکھیں سبب اس کا اتنا تھا کہ میں پرویز مشرف کی کشمیر پالیسی کے سپورٹ کر رہا تھا، اور اندر کچھ لوگ اداروں میں بھی حکومت میں بھی ایسے تھے اس کے مخالف تھے. جو ہی پرویز مشرف پیچھے ہٹے ان کو موقع ملا تو انہوں نے آزاد کشمیر میں یہ سیاسی نظریاتی تخریب کاری کروائی، اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے ساتھ مل کے تو انہوں نے مسلم کانفرنس کو توڑایا. اور یہ وہاں سے لے کے آپ آہستہ آہستہ دیکھتے آئیں کہ پھر ایک طرف آپ نے نظریہ علاقے پاکستان کی حکومت کو کمزور کیا، گن پوائنٹ پر لوگوں کو شامل کیا. یعنی آپ پریس کلب کی ویڈیوز پرانے نکال کے چلائیں، 2 سیکنڈ کے کلپ لگائیں کہ مسلم کانفرنس کے لوگ مختلف رنگ برنگے پٹے گلے میں ڈال رہے ہیں، کوئی اس پارٹی میں جا رہا ہے، اس پارٹی میں جا رہا ہے، کوئی سبز کوئی سرخ، اور وہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ہمیشہ مسلم کانفرنس میں تھے اور ہمارے لیڈر مجاہد اول ہیں، لیکن یہ ہو گیا وہ ہو گیا. شکر ہے خدا کا انہوں نے مجھ کو بلیم نہیں کیا، لیکن وہ چلے گئے. تو ایک طرف مسلم کانفرنس کو توڑا گیا، کمزور کیا گیا، پاکستان کی غیر مشروط طور پر پاکستان کے ساتھ وابستہ جو فورس ہے اس کو کمزور کیا گیا، اور دوسری طرف ان عناصر کی حوصلہ افزائی کی گئی جو پاکستان کے بارے میں عجیب و غریب جذبات رکھتے ہیں جو ابھی سامنے آ رہے ہیں. تو پھر اچھا سر، یہاں تک آپ آ گئے، ٹھیک ہے. اس میں مسلم کو کمزور کرنے سے بھی یہ جو کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ ہے اس کی کمزوری واقع ہوئی ہے، یہ تو واضح سامنے کی بات ہے. لیکن یہ جو ایکشن کمیٹی ہے، پاکستان میں لوگ سوال اٹھاتے ہیں، کچھ اس طرح کے سوالات آ رہے ہیں کہ آپ ان سے 2 ہفتے قبل مذاکرات کر رہے تھے، آج ان کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے. یہ جو کالعدم قرار دینے کا فیصلہ ہے، جو ہے تو وہ عام لوگ ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ ہیں، باہر سے تو کہیں نہیں آئے، ٹھیک ہے نا. وہ عوامی حقوق کا نام لیا جاتا ہے، وہاں چیزیں کی جاتی ہیں. کیا کالعدم قرار دینا ہی جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کو درست فیصلہ ہے؟ دیکھیے ایسے ہے کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی میں شکر ہے خدا کا مسلمان سے کوئی نہیں ہے، لیکن تمام جماعتوں کے لوگ ہیں. بڑی تعداد محب وطن لوگوں کی ہے، معصوم لوگوں کی ہے، پاکستان کی حامیوں کی ہے. اور کشمیر بنے گا پاکستان کے ساتھ ذکر نہ کریں، لیکن اس کے مخالف بھی نہیں ہے، کسی اور نعرے کی حامی بھی نہیں ہے. لیکن جن لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہوتے رہے ان کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو دنیا جہان کی کنسیشن ان کو دی گئی. میں شکر گزار ہوں، قمر قاہرہ صاحب بھی اس میں تھے، ابھی اگلے دن ان کا انٹرویو سن رہا تھا، انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ ہم نے جائز ناجائز دیکھے بغیر ان کی باتیں مانی. وہ کشمیری کی محبت بھی مانی، ہم شکر گزار ہیں. لیکن اتنا سپیس آپ نے ان کو دیا کہ آپ نے ان کو مانسٹر بنا دیا. یعنی 15 روپے بجلی پیدا کر کے آپ 3 روپے دے کیسے سکتے ہیں؟ کس قانون کے تحت دے سکتے ہیں؟ یہ سبسڈی کون دے گا؟ کون گارنٹی کرے گا؟ تو یہ نہیں کر سکتے آپ. تو اس لیے آپ جو ہے آپ نے ان کو اتنی کنسیشن دی. دوسرا یہ ہے کہ پچھلی ہڑتال میں شروع میں چلے 3-4 مطالبات سے مانے گئے، پھر 5-7 پہ گئے وہ مانے گئے، 8-10 پہ گئے وہ مانے گئے. پچھلی بار لسٹ طویل ہو گئی، وہ سارے مانے گئے. اس کے باوجود انہیں 17 لاشیں گرائیں اور 3-3.5-4 ارب روپے کا نقصان کیا. اس میں بھی ان کا مطالبہ تھا کہ FIR ختم کریں. 147 FIR جو ہیں وہ ان کو ختم کرنے کے بارے میں کہا گیا. اور قتل کی جو FIR، آپ اندازہ کریں قتل کی FIR اب کیسے کوئی مذاکراتی کمیٹی معاف کر سکتی ہے؟ کہ واپس لی جی نہیں ہو سکتی. دہشت گردی کی FIR واپس لیں دہشت گی. گردی FIR کیسے واپس ہو سکتی ہیں؟ وہ بھی ان کی باتیں مانی گئی. اس کے باوجود اس دفعہ 38 زکوٰۃ کا ایجنڈا لے کے آ گئے. اب آپ نے کہا کہ یہ ان کو کیوں کالعدم قرار دیا گیا؟ اس کا بہتر جواب تو پیپلز پارٹی کی حکومت دے سکتی ہے. لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت کو فیصل راٹھور صاحب کو ساری آل پارٹیز کانفرنس کا پورا مینڈیٹ حاصل تھا کہ وہ معصوم اور بے گناہ جو لوگ ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی تحفظ کریں، لیکن آزاد کشمیر کی جو اسٹیٹ کی رٹ ہے اس کو بحال کرنے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑیں. اس لیے یہ جو آپ نے کہا کہ انہوں نے کالعدم قرار دیا ہے، تو یقیناً پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، وہ ایک ڈسپلن کے پابند ہیں. انہوں نے زرداری صاحب سے، بلاول بھٹو صاحب سے، فریال تالپور صاحبہ کی اجازت کے بعد تو نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ مشورہ کیا ہوگا اور انہوں نے یہ بہترین فیصلہ کیا ہے کہ جب پانی سر سے گزر جائے تو آپ کو پھر جب آپ کے پاس ایویڈنس بھی ہو کہ خدا نہ خواستہ دہشت گردی، میں نہیں کہتا کہ تعداد کتنی ہے، ہو سکتا ہے 2 ہوں 4 ہوں. آزاد کشمیر کے لوگ اور ایکشن کمیٹی کے اندر بھی لوگوں کی بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو بالکل معصوم ہے، جو بالکل محب وطن ہے، بالکل دہشت گرد کوئی نہیں ان میں، پرامن ہے. لیکن کچھ لوگ ان میں ایسے ہیں دیکھیے نا، ڈوزر جلا دیا آپ نے، ڈوزر کے ویل جل گئے. چیک سفاری میں کروڑ روپے کی ایک مشین دی، آپ نے 10 منٹ میں جلا کے راکھ کر دی. سیاسی کارکن تو یہ کام نہیں کر سکتا. لوہا کیسے پگھلا سکتے ہو؟ موٹر سائیکل نہیں جلا سکتا. تو یہ کیمیکلز کہاں سے آئے؟ کن کے پاس تھے؟ پھر 17 لاشیں وہاں گری، اور لاشوں کے ساتھ جو سلوک ہوا خواہ صاحب وہ ناقابل بیان ہے.
کہ बेहुरमती की गई। ایک بیاسی پہ حرمتی کی گئی کہ لاشوں کو، پولیس کی لاشوں کو ننگا کیا گیا، ان کے سینے پر پاؤں رکھ کے ویڈیو بنائی گئی، اور ایک دو پولیس والوں کی لاشوں کے منہ میں پیشاب کیا گیا اور اس کی ویڈیو موجود. استغفر اللہ، استغفر اللہ. اب یہ صورتحال پہ یہ ظاہر ہے یہ تو اسلام تو ہمیں یہ دس نہیں نہیں، اسلام نہیں، یہ دنیا کا کوئی مذہب نظام اجازت نہیں دیتا. اسلام میں تو اسلام جان کی بے حرمتی آپ کر ہی نہیں سکتے. تو یہ ساری بات جب انہوں نے دیکھی تو پیپلز پارٹی کی حکومت نے پھر انہیں کالعدم قرار دیا. ان کے سر کی بعض لوگوں کی قیمتیں بھی مقرر کر دی، بعض کو مفرور قرار دے دیا، بعض کے خلاف غداری کا مقدمہ بھی درج کر دیا. تو یہ جو کچھ پیپلز پارٹی کی حکومت نے کیا ہے وہ اکیلا پیپلز پارٹی کی بات نہیں ہے. ان کو آل پارٹیز کانفرنس کی اس معاملے میں پوری سپورٹ حاصل تھی کہ اسٹیٹ کی یونٹ بحال کرنے کے لیے ضروری اقدامات کریں. اب پاکستان کی فورسز، آزاد کشمیر کی فورسز بالکل لائن آرڈر بحال کر رہی ہیں. میرا یقین ہے کہ مذاکرات کی بھی لوگ بات کرتے ہیں. نہیں، میں اس طرف آتا ہوں جی. ذرا. آپ نے بات کی کہ کشمیر کے لوگ بڑے روادار ہیں. آپ اکثریت جو لوگ ہیں ان کی نیک نیتی پر کوئی شک نہیں کرتے کہ وہ نیک نیت لوگ ہیں. یہ جو آپ نے واقعہ بیان کیا ہے ابھی کہ ایک سپاہی کی لاش پر یہ جو حرکت کی گئی، جو بیان بھی نہیں کی جا سکتی، ناقابل بیان ہے، اور لوگ سیکورٹی فورسز پر حملے کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، ڈنڈوں سے لاشوں کو مسخ کر رہے ہیں، اور جو نعرے بازی کر رہے ہیں، جو گفتگو کر رہے ہیں، اتنی نفرت انگیز ہے کہ اتنی نفرت کیسے ان لوگوں میں دھر آئی، یہ انجیکٹ کی گئی ہے. یہ جو معصوم ذہنوں کو مسموم کس نے کیا ہے، یہ کون سی فکر ہے، اس پہ کسی نے کوئی ایجنڈا بنایا ہے، کسی نے کچھ انویسٹمنٹ کی ہے. یہ اتنے روادار لوگ، جیسے آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ اپنے مسلم کانفرنس کے کارکنوں کو فورسز، پاکستانی فوج کے لوگ وہاں جاتے تھے، لوگ مشروب پیش کرتے تھے. مسلم کانفرنس کے لوگ ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹھنڈا پانی دیجیے، ان کا کھانا کھلائیے، ان کے ساتھ احترام. یہ کلچر ہے کشمیر میں. کوئی عام آدمی بھی چلا جائے گا، اس کی گاڑی خراب ہو جائے گی تو لوگ آ جائیں گے، آپ کی گاڑی ٹھیک کروانے میں مدد کریں گے، آپ کی خواتین ہوں گی ان کو اپنے گھر میں لے جائیں گے، کھانا کھلائیں گے. یہ اتنا رواداری والا خطہ، اتنی محبتیں بانٹنے والا، پورے پاکستان سے سیاح وہاں جاتے ہیں. ابھی بھی ٹورزم کا یہ سیزن ہے سب سے. تو یہ نفرت کس نے انجیکٹ کر دی ان کے اندر؟ دیکھیے خواہ صاحب، بات یہ ہے کہ بے شمار بات ہے کہ میں مختصر ترین الفاظ میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ ہمارا یہ علاقہ جو تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے اور پاکستان کا بازوی شمشیر زن ہے، نازک ترین دفاعی اثار ہے، یہ علاقہ دشمن کی نظر میں ہمیشہ سے کھٹکتا رہا ہے. ہمارا اصلی جو دشمن ہے ہندوستان، وہ 10 لاکھ فوجیں ہندوستانی مقبوضہ کشمیر میں رکھ کے بھی کامیاب نہیں ہو سکا، اور اس وقت تک وہ بے بس ہے سارے اقدامات کے باوجود. اس نے آبادی کا تناسب بگاڑ دیا، علاقے کی حیثیت تبدیل کر دی، لیکن 10 لاکھ فوجوں میں کمی نہیں کر سکا. فوجوں میں ایسا اضافہ کر رہے ہیں. بالکل. اس کا مطلب ہے کہ تحریک کو، مقبوضہ کشمیر کی تحریک آزادی کو باپنے کا بہترین طریقہ ہندوستانی فوجوں کی تعداد ہے. پاکستان کی ساری فوج 6 لاکھ ہے، ہندوستان کی صرف مقبوضہ کشمیر میں 10 لاکھ ہے. یہ جو ہندوستان کی خواہش ہے، دو باتیں. ایک تو یہ کہ آزاد کشمیر کو پاکستان کے اور تحریک آزادی کے بیس کیمپ کے حوالے سے، اور گلگت بلتستان کو چین کے ساتھ ہمارا کوریڈور، اکنامک کوریڈور اور سی پیک، اور اس حوالے سے جب اسٹریٹجک پوزیشن میں آپ دیکھتے ہیں تو ان علاقوں میں ہندوستان کی دیرینہ خواہش ہے کہ انتشار پیدا ہو. اور اس نے اس کے لیے ملک کے اندر باہر پوری کیمپین جو ہے وہ چلائی ہوئی ہے، اور سوشل میڈیا آپ دیکھیں جو اس کا استعمال ہو رہا ہے. اور یہ آپ دیکھیں کہ بنیاد مرصوص کے بعد اور ایران امریکہ سفارتکاری کے بعد فیلڈ مارشل کی خصوصی کاوشوں سے اور کامیاب کاوشوں سے، اور شہباز شریف صاحب کی کاوشوں سے، اور اسحاق ڈار صاحب کی اور ساری ٹیم کی، تو اس کے بعد ساری دنیا میں پاکستان کے لیے کلمہ خیر کہا جا رہا ہے. اب پوری دنیا گن گا رہی ہے. جو دنیا کا سب سے طاقتور ترین شخص ہے، امریکن پریزیڈنٹ، وہ تعریف کر رہا ہے فیلڈ مارشل کی، بار بار تعریف کر رہا ہے، بار بار تعریف کر رہا ہے. تو یہ کھٹکتی تو 2 ہی ملک ہیں دنیا میں، ایک اسرائیل ہے، ایک ہندوستان ہے. بالکل ایسے ان کو ہی پاکستان آرمی کی کامیابیاں بھی کھٹکتی ہیں، پاکستان کی کامیابیاں بھی کھٹکتی ہیں. یہ انہی کا ایجنڈا ہے. بالکل 100% آپ نے درست بات کہی. ابھی جو صورت ہے دیکھیے نا، فیلڈ مارشل کے نصیب میں یہ بات آئی ہے کہ انہوں نے تیسری عالمی جنگ کو ٹالا ہے. نیو یارک ٹائمز نے 8 کالم کی خبر لگائی ہے کہ پاکستان نے ایرانی تہذیب کو دنیا کے نقشے سے مٹانے سے بچا لیا ہے. کمپلیمنٹ دیکھیں ذرا، ایک یہودی اخبار ہے، 8-10 کالم کی پوری فل اسکیپ اس کی خبر ہے. یہ جو کامیابی ہے یہ اب دشمن کو ہضم نہیں ہو رہی. ان کا خیال یہ ہے کہ فوج کے ساتھ تو لڑا نہیں جا سکتا، لوگوں کے بارے میں بھی وہ دیکھ چکے ہیں. تو اب ان کے پیش نظر کیا ہے؟ ان کے پیش نظر یہ ہے کہ پہلے پروپیگنڈا کرتے تھے کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے، اور ساری دنیا میں اس پروپیگنڈے پر انہوں نے اربوں ڈالر خرچ کیے. لیکن
اس بنیاد مرسوس اور سفارتکاری کے بعد ساری دنیا نے پاکستان کو پیس کیپر کی حیثیت سے، پیس کے چیمپئن کی حیثیت سے تسلیم کر لیا ہے۔ اب یہ ہندوستان کے بس کی بات نہیں ہے کہ راتوں رات اس کو وہ اس پوزیشن کو، اسٹیٹس کو خراب کرے۔ تو کر کیا سکتا ہے؟ وہ یہ کر سکتا ہے کہ آزاد کشمیر میں نظریاتی اور فکری انتشار پیدا کرے، اور نظریاتی اور فکری انتشار کے بعد آزاد کشمیر اور پاکستان کے درمیان غلط فہمی پیدا کرے لوگوں کے درمیان، اور فوج کے بارے میں جو ہمارا آخری سہارا ہے۔ دیکھیے نا، ہندوستان جو ہے، ہم گھر میں ایک دوسرے کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، سمجھنا چاہیے بھی، لیکن دشمن جو ہے وہ آپ کی جمہوریت کو، آپ کی پارلیمنٹ کو، آپ کی عدلیہ کو، آپ کی معیشت کو، کسی چیز کو پاکستان نہیں سمجھتا۔ دشمن صرف اور صرف اور صرف آپ کی فوج کو پاکستان سمجھتا ہے۔ بالکل۔ اب جو دشمن جس چیز کو پاکستان سمجھتا ہے، اس چیز کو کمزور کرنے کے لیے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کرنے کے لیے، جو کشمیری 6 لاکھ جانیں دے سکتے ہیں پاکستان کے لیے، عزت اور آبرو دے سکتے ہیں، گھر بار دے سکتے ہیں، آسیہ اندرابی اور ان کے میاں ڈاکٹر قاسم فتوح 30 40 سال کی قیدیں کاٹ سکتے ہیں، ان لوگوں کو، ان کے عزیز و اقارب کو آپ کھڑا کر دیں اور یہ کہیں کہ جی یہ ایجنڈا معاملات کا ہے، مطالبات کا، مسائل کا ہے۔ مسائل کا کیا تعلق ہے اس باتوں سے کہ آپ لاشیں گرائیں؟ مسلم کانفرنس نے 94 سال کی پالیٹکس میں، ہمیں 94 سال پورے ہو گئے ہیں، 94 سال کی پالیٹکس میں ایک لاش بھی سیاسی کام میں ہم نے نہیں گرائی۔ ان لوگوں نے 2-3 سالوں کے اندر جو ہے۔ اچھا، آپ نے لاش گرنے کی بات کی ہے سردار صاحب، یہ بڑی اہم بات ہے۔ جو بھی انسان ذی شعور انسان ہے، درد دل رکھنے والا ہے، وہ کسی سیکیورٹی فورسز کا نوجوان شہید ہو یا عام کوئی سیاسی کارکن مارا جائے یا عام شہری کوئی مارا جائے، اس کا پر اس کا دل تو رنجیدہ ہوتا ہے۔ لیکن ابھی جو آپریشن لانچ کیا گیا اور جو سیکیورٹی فورسز پر جو حملے ہو رہے ہیں، یہ کتنا افسوسناک ہے۔ اس کام کو روکا نہیں جا سکتا؟ نہیں، یہ بالکل دیکھیے رک جائے گا، لوگ انشاءاللہ بائیفرکیٹ سیگریگیٹ ہو جائیں گے اور یہ بالکل الگ ہو جائیں گے۔ اب جب سے لوگوں کو پتہ چلا ہے، آزاد کشمیر میں بے شمار جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئے۔ بس مظفر آباد ڈویژن میں آپ دیکھتے ہیں کہ کل پرسوں سے ساری کالز آئی ہیں، کوئی 2 بندے بھی سڑک پر نہیں نکلے، امن ہے۔ لوگوں کو یہ بھی پتہ لگا کہ شناختی کارڈ بلاک ہوگا، پاسورڈ بلاک ہوگا، ویزا بلاک ہوگا، بینک اکاؤنٹ بلاک ہوگا، گاڑی ضبط ہوگی، دکان سیل ہوگی، دفتر سیل ہوگا، آپ باہر سے آتے ہوئے ایئرپورٹ سے باہر نہیں نکل سکتے، جاتے ہوئے ایئرپورٹ چھوڑ نہیں سکتے۔ تو جب لوگوں کو پتہ لگا کہ کالعدم تنظیم سے رابطوں کا کیا مطلب ہے، تو بہت سارے لوگ جو مہذب لوگ ہیں، پرامن لوگ ہیں، اور صرف کسی روا روی میں، ایک تو روا روی ہے، دوسرا ہم نے اسپیس دے دے کے تو ان لوگوں کو ہیرو بنایا ہے۔ میں کوئی اعتراض نہیں کرتا، میں پہلے شکریہ ادا کر چکا ہوں مرکزی حکومت کا بھی، آزاد کشمیر حکومت کا بھی، لیکن میں روز اول سے اس بات کے بالکل حق میں نہیں تھا۔ آپ لاشیں گرانے والوں کو FIR کہتے ہیں کہ معاف کر دیتے ہیں، بلکہ ان دہشت کو گردی، پیسے دیے انہوں نے، جی، ان کے کروڑ روپیہ دیا، ان کے بچوں کو نوکریاں دی یعنی گئیں۔ جنہوں نے قتل کیے ان کو بھی آپ کروڑ روپے دے رہے ہیں، جو قتل ہوئے ان کو بھی کروڑ روپے دے رہے ہیں، آپ ذرا اندازہ کریں۔ اور پھر یہ ایجنڈا اتنا نہیں ہے، یہ ایجنڈا مہاجرین تک نہیں رہے گا، مہاجرین کے ووٹ تک، یہ ایجنڈا آگے بڑھے گا، یہ معاہدہ کراچی کی طرف جائے گا کہ اس کو ختم کریں، یہ آزاد کشمیر حکومت کے اسٹیٹس کے بارے میں جائے گا اس کو ختم کریں، یہ آئین سے درجہ علاقے پاکستان کی شک کو مٹانے کے لیے جائے گا، یہ قرارداد علاقے پاکستان جو مسلمانوں کی اس سے پیچھے ہٹنے کے بارے میں بات ہوگی، اور خدا نخواستہ خواہش صاحب اس بات کی آپ اجازت دیتے ہیں تو پھر پاکستان میں یہ بات جاتے جاتے پھیلے گی اور سارے ملک میں یہ قرارداد لاہور تک جائے گی کہ 23 مارچ 1940 کی قرارداد جو ہے اس پر بھی نظر ثانی کریں اور پاکستان کے دستور اساسی پہ نظر ثانی کریں۔ اللہ تو نہ یہ کرے بالکل ایسا۔ ہماری بنیادیں اکھاڑنے کے مترادف ہے۔ نہیں، میں اس بات کو مان گیا ہوں، ہم نے دیکھا بھی، ان کی ہٹ درمی تو واضح طور پر نظر آتی ہے۔ جب سابق وزیر اعظم پاکستان مظفر آباد گئے، یہاں کے وفاقی وزراء رانا ثناء اللہ صاحب گئے، طارق فضل صاحب گئے، ساری لوگوں نے ان کے منت ترلا بھی کیا کہ آپ کا یہ ایجنڈا نہیں ہے۔ اس پہ تو کافی بات ہو چکی ہے، مہاجرین کی نشستیں رہنی چاہیے نہیں رہنی چاہیے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت جو کریٹیکل پوزیشن ہے، اس حوالے سے کچھ جو صاحب طبقہ ہے، اور بڑی بات کی جائے حکومت کی طرف سے بھی، پرائم منسٹر جو ہیں جے کے فیصل ممتاز راٹھور، وہ بھی کہہ چکے ہیں اشاروں کرائے میں، اور بھی یہاں گفتگو ہوتی ہے، جی مذاکرات کا دروازہ کھلنا چاہیے، کیونکہ مذاکرات، اب بتائیے کہ آپ کس کے بارے میں کیا رہی ہے، کھلنا چاہیے مذاکرات کا دروازہ؟